अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, डे 9 में आपको वेलकम कहते हैं और अपना आज का उर्दू का काम शुरू करते हैं। जी स्टूडेंट, अब हम हमद करेंगे। हमद और हमद आपकी निसाब में है माहिरुल कादरी की, और माहिरुल कादरी का तारुफ पहले पढ़ने लगे हैं। पैदाइश है उनकी 30 जुलाई 1906 और वफ़ात है 12 मई 1978। मंजूर हुसैन नाम और माहिर तखल्लुस था, लेकिन माहिरुल कादरी के नाम से शोहरत पाई। उत्तर प्रदेश के ज़िला बुलंद शहर में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम अलीगढ़ से हासिल की। हैदराबाद दक्कन में उनकी अदबी शोहरत बामे अरूज पर थी। पाकिस्तान बनने पर कराची आ गए। हिंदुस्तान में कुछ अरसा रोज़नामा मदीना से वाबस्ता रहे। 1949 में रसाला फ़ारान निकाला। जद्दा के एक मुशायरे में हरकत कल्ब बंद होने के बायस इंतकाल कर गए और वसीयत के मुताबिक मक्का मुअज़्ज़मा में दफन किए गए। माहिरुल कादरी ने तमाम असनाफ़े सुखन में तबाज़माई की है, लेकिन उनकी असल शोहरत नात गोई की वजह से है। उनकी शायरी की तमाम खसूसियात सादगी और बेतकल्लुफ़ी है। चूँकि उनकी शायरी का महवर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी है, इसलिए मौजू की मुनासबत से उनकी ज़बान पाकीज़ा और शुस्ता है। उनका दिल इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मामूर था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ही असल ईमान है, और यही इश्क उनकी नातों का महवर और मरकज़ है। इस जज्बे से सरशार होकर जब नात लिखते हैं तो समा बन जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही वालियाना मोहब्बत आपका सरमाया हयात है। आपका इंतकाल भी मक्का मुकरमा में हुआ और वहाँ के मशहूर कब्रिस्तान में आसूदे खाक हैं। मजमुए हाय कलाम में महसूसात माहिर, नाकमात माहिर, जज्बात माहिर और ज़िक्र जमील वगैरह शामिल हैं। अब हम पहले उनकी हमद पढ़ेंगे। हमद है, एक दफ़ा पढ़ लें, फिर मैं आपको इसका मफ़हूम वगैरह जो है वो करवाती हूँ। फ़िक्र दानिश की है मेराज खुदा का इकरार, यही वजदान की आवाज़ है फितरत की पुकार। ज़र्रे ज़र्रे की शहादत है कि खुदा है मौजूद, पत्ते पत्ते को है सानिह की सिफ्त का इकरार। उसी खल्लाक ने जौहर को तवानाई दी, फूल पत्तों को अता जिसने किए नक्शो निगार। उसी खालिक उसी मालिक की है सब हमदो सना, आबशारों का तरन्नुम हो कि गुल बांगे हज़ार। ये सब आयाते इलाही हैं, ज़रा गौर से देख, उसकी फिर हमद बयां कर, उसी खालिक को पुकार। उसकी सनत के नमूने हैं वो नखत हो के रंग, उसकी कुदरत के करिश्मे हैं ख़ज़ा हो के बहार। जी स्टूडेंट, अब मैंने आपके सामने हमद पढ़ दी, और अब हम देखेंगे कि हमद को हमने कैसे उसका मफ़हूम और तशरीह करनी है। ये चीज़ें जो हम आपको सिखा रहे हैं ये आपको बहुत कम कहीं और से नहीं मिलेंगी। जो तो हमारे अपने स्टूडेंट हैं करलोट कॉलेज के, उनको तो उनके प्रिंसिपल साहब ने ये सिखाए हुए हैं। जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं जो कहीं और से जो है मैट्रिक करके आए हैं, उनके लिए शायद ये नई बात हो, शायद उनको भी सिखाया हो, लेकिन बहरहाल मैं एक दफ़ा फिर आप लोगों को सिखा रही हूँ। और ये सामने एक दे दिया गया है आपको, मैं एक पैटर्न दे रही हूँ, इस पैटर्न पे आपने तशरीह करनी है। मैं हर शेर में ये पैटर्न नहीं बताऊंगी, हर शेर में मैं सिर्फ मफहूम पढ़ूंगी। और मैं पहले दफ़ा शेर लिखें, और शेर लिखते हुए इस बात का ख्याल रखें कि शेर का जो शुरू करने का तरीका, और जहाँ पे दोनों शेरों की दोनों मिसरे जो हैं बराबर बराबर ख़त्म हों। अगर एक मिसरा छोटा है तो दूसरे के दरमियान फासला ज़्यादा रखते हैं ताकि वो उसके बराबर ही ख़त्म हो जहाँ पहला मिसरा ख़त्म हुआ है। ठीक है, पहला शेर लिखा मैंने, दूसरे में हवाला लिखें। ये शेर माहिरुल कादरी की नज़म हमद से लिया गया है। ये आपने इस तरह हर शेर के साथ ये हवाला लिखना है। इसके बाद हले लुगत लिखें। अब उसमें इस शेर में दानिश जो है वो मुश्किल लफ्ज़ अक्लमंदी, और वजदान का मतलब होता है अंदर की आवाज़, वजदान का मतलब दरियाफ्त भी होता है। ठीक है, तो इसके बाद हमने लिखना है मफहूम। मैंने मफहूम नहीं लिखा यहाँ पे, मैं अभी आपको पढ़ के सुनाती हूँ, आपने यहाँ मफहूम लिखना है। और इसके बाद करनी है तशरीह। तशरीह में पहले आपने शायर का तारुफ लिखना है। तो शायर का तारुफ मैं आपको बता दूँ कि जो आपको मैंने पढ़ के सुनाया था उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। असलूब उनकी तारुफ में तारीख़ पैदाइश होती है, तारीख़ वफ़ात होती है, और इसका असलूब बयां होता है, जो कहाँ अगर उनकी तालीम है वो कहाँ है, और इसके बाद असलूब बयां है। हमने असलूब बता दिया था कि उनकी शायरी की नुमाया खसूसियत सादगी और बेतकल्लुफ़ी है, उनकी ज़बान पाकीज़ा और शुस्ता है, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की मोहब्बत उनकी ज़िंदगी का महवर है, और उन्होंने तमाम असनाफ़ में तबाह आजमाई की, लेकिन उनकी असल शोहरत नात गोई की वजह से है। बस इतना सा उसका तारुफ जो है वो आपने लिख देना है। ये आप सुन के भी कर सकते हैं, और वैसे आपने वहाँ से आप
اس کی جو آپ کی بک پہ لکھا ہوا تعارف وہاں سے بھی بس آپ اسلوب بیاں اٹھا لیں. تو اب میں آپ کو آپ کے سامنے جو ہے یہ نظم پڑھتی ہوں اور اس کا ایک ایک لفظ کا میننگ اور آپ کو اس کا مفہوم بتاتی ہوں. پہلا شعر دیکھیں. فکر و دانش کی ہے معراج خدا کی کا اقرار، یہی وجدان کی آواز ہے فطرت کی پکار. اس کا میں نے حوالہ بتا دیا، حل لغت بتا دیا. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو اس کا مفہوم بتاتی ہوں کہ شاعر کہتے ہیں کہ انسان کے اس کی سوچ کی اور بلندی کی انتہا یہ معراج کہتے ہیں بلندی کو. معراج کا مطلب بھی لکھ لیں. معراج کسے کہتے ہیں؟ بلندی کو کہتے ہیں. انسان کی سوچ اور اس کی بلندی کی انتہا یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا اقرار کرے، اور یہی اس کی عقل کی پکار ہے. اس کے جو اندر کی آواز ہے وہ بھی یہی پکارے گی، اور جو فطرت ہے اس میں اس کا نظام بھی یہ کہے گا کہ انسان کوئی نہ کوئی ہے جو اس فطرت کا نظام چلانے والا ہے. بس دیٹس آل. اتنا ہی یہ ہوتا ہے، بہت ہی چھوٹا سا مفہوم ہوتا ہے. اس کے بعد آپ اس کی تشریح کر سکتے ہیں. تو آپ تشریح میں آپ اس میں اس کے شعر کا اضافہ کر سکتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ یہ اس کی سوچ کی بلندی کی انتہا یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا اقرار کرے، اپنے ارد گرد کائنات کی تخلیق پر غور کرے، اور اس کی تو یقیناً اس کی جو عقل ہوگی اس کو پکار کر یہ کہے گی کہ اس نظام کو چلانے والا کوئی نہ کوئی ہستی ضرور موجود ہے، اور اس ہستی کا نام اللہ تعالیٰ ہے. یہی انسان کے عقل و شعور کی آواز ہے، یہی فطرت کی پکار بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس تمام کائنات کا خالق و مالک ہے. شعر لکھیں، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. ٹھیک ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. تو شاعر جو ہیں وہ اپنے محبوب سے، اپنے اللہ سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ دنیا میں تبھی عقل و دانش کی معراج تک پہنچ سکتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا اقرار کرے، اور جب وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے یہی چیز اس کی عقل و شعور کی بلندی تک پہنچا دیتی ہے، کیونکہ توحید کا اقرار ہی انسان کی کامیابیوں کا نقطۂ آغاز ہے، اور یہ انسان کے دل کی آواز ہے. تو یہاں مطلب بہت کچھ لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد قرآن مجید کی کوئی آیت کا حوالہ دے دے، بے شک ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اس کے بعد وہ گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، دوئی کے نقش سب جھوٹے ہیں، ہے سچا ایک نام اس کا. اس طرح کے کوئی بھی حمدیہ اشعار جو ہے وہ آپ اس میں لکھ کر اپنی تشریح کا جو وزن ہے وہ بڑھا سکتے ہیں. دیٹس آل. یہ آپ کا مفہوم ہے. دوسرا دیکھیں، ذرے ذرے کی شہادت کے خدا ہے موجود، پتے پتے کو ہے سانح کی صفت کا اقرار. شعر لکھیں، حوالہ لکھیں. حل لغت جو ہے وہ شہادت کہتے ہیں گواہی کو، اور سانح کہتے ہیں کاریگر کو، کاریگر بنانے والا. ٹھیک ہے، تو اب ہم اس کی مفہوم کیا کہتے ہیں کہ شاعر کہہ رہے ہیں کہ ذرہ ذرہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. ٹھیک ہے، اور درختوں کا ایک ایک پتا جو ہے وہ اپنے کاریگر کی صفت کا اقرار کر رہا ہے، کاریگر کے بنانے والے کی صفت کا اقرار کر رہا ہے. مفہوم بہت ہی چھوٹا سا ہوتا ہے. اس تمام شعر کو نثر کی صورت میں لکھ دینا ہی دراصل مفہوم کہلاتا ہے. اب تشریح کر لیں. اب اس کے اب بے تحاشا لکھ سکتے ہیں. آپ نے اللہ کی ذات پہ لکھنا ہے، اس کی بڑائی کا اقرار کرنا ہے، اور ان دونوں صفات میں رہ کے کرنا ہے تو کریں. ٹھیک ہے، یعنی اس زمین کا کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا گواہی دے رہا ہے، اور درختوں کا ایک پتا جو ہے اللہ کی کاریگری کا منہ بولتا ثبوت ہے. دنیا میں ایسے لاکھوں کروڑوں پودے موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہر ایک کی صفت الگ ہے، ہر ایک کا ذائقہ الگ ہے، ہر ایک کا کام الگ ہے. یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اور اسی طرح جو یہ سب اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا سب سے بڑا احساس ہوتے ہیں. کائنات کا یہ ذرہ ذرہ، کائنات کا یہ پتا پتا اس بات کا گواہی دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی موجود ہے، اور صرف وہی ایک اکیلا ہے جو کہ ساری تعریف کا مالک ہے، جو ساری تعریفوں کا جو ساری تعریف کا حقدار ہے. آپ اس کو یہ بھی لکھ سکتے ہیں. تو آپ اس کو آپ اپنی تشریح میں آپ اس کا اضافہ کریں، اور خود سے اس کو لکھنے کی کوشش کریں، اور آپ لکھ کے چیک بھی کروا سکتے ہیں کہ کیا میں نے یہ جو لکھی ہے تشریح وہ ٹھیک لکھی ہے. خود سے لکھیں. شعر نمبر 3 ہے، اسی خلاق نے جوہر کو توانائی دی، پھول پتوں کو عطا جس نے کیے نقش و نگار. آپ شعر لکھے، حوالہ وہی ہے جو میں آپ کو بتا چکی ہوں. اور حل لغت میں خلاق کہتے ہیں، خلاق کسے کہتے ہیں؟ جو تخلیق کرنے والا ہوتا ہے، خالق. ٹھیک ہے، تخلیق کرنے والا. اور جوہر کہتے ہیں ایٹم کو، ایٹم کا جو اردو میں جوہر کہتے ہیں. تو یعنی اسی پیدا کرنے والے نے جوہر کے اندر توانائی بھر دی. ٹھیک ہے، ہر جوہر کے اندر
توانائی بن, جوہر کوئی ایک چیز کا تو نہیں ہوتا نا, ہر چیز کا جوہر ہوتا ہے, ہر چیز ایٹم سے مل کے بنی ہوتی ہے, یہ تو آپ کو پتا ہے جو سائنس پڑھتے ہیں ان کو. پھول پتوں کو عطا کیے جس نے نقش و نگار, نقش و نگار کسے کہتے ہیں, جو ان کے اوپر خوبصورتی بنی ہوتی ہے, اس کی شیپ جو بنی ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب اس میں آپ کیا لکھیں گے کہ اب اس کو ہم کہیں گے کہ شاعر کہتے ہیں کہ ہر چیز کو, ہر جوہر کو اللہ تعالیٰ ہی توانائی دینے والا ہے, اور وہی عظیم ذات ہے جس نے پھول پتوں کو جو ہے بیل, ہر قسم کے بیل بوٹوں کو سجایا ہے, یہ آپ کہہ سکتے ہیں. بس اتنا سا مفہوم ہے. اور تشریح میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو لکھتے چلے جائیں, آپ جو بھی لکھ سکتے ہیں, ہر ایک پتا جو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے, ہر پھول جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہوا ہے, اس کی خوبصورتی ہے, اور اتنا خوبصورت ہے کہ کوئی آنکھ ان کو دیکھے بنا رہ نہیں سکتی, اور ہر ایک کی خوشبو اور ذائقہ, ہر ایک کی خوشبو الگ ہے, اور ہر ایک کا رنگ ایک دوسرے سے الگ ہے. تو یہ سب اللہ ہی ہے جو سب کو خالق کرنے والا ہے. اور اس طرح انسان کو جو خوبیاں اس نے عطا کی ہیں, چھوٹے سے بچے سے بڑا کرتا ہے, بڑوں سے جوانی پھر بڑھاپے عطا کرتا ہے. اس کے علاوہ ہر جو جوہر ہے اس کے اندر اس نے توانائی بھر دی. ایٹم کو اتنی بڑی طاقت عطا کر دی, دیکھیں جس سے پوری دنیا تباہ ہو سکتی ہے. تو ہے کتنا سا ایٹم جو آپ ایک عام انسانی صفت میں, انسانی آنکھ سے نظر نہیں آتا. تو یہ بھی تو اللہ کا ہی کام ہے نا کہ اس نے ایٹم کو اتنی بڑی توانائی عطا کر دی ہے. اس کے بعد اگلا دیکھیں, اسی خالق نے, اسی خالق اسی مالک کی ہے سب حمد و ثنا, آبشاروں کا ترنم ہو کے گلبانگے ہزار. ٹھیک ہے, اب اس میں مشکل الفاظ جو ہیں وہ کم ہیں اس میں, سوائے اس کے کہ گلبانگ جو ہے اس کو کہتے ہیں گلبانگ. گلبانگ کا مطلب ہوتا ہے بلبل کی آواز, بلبل کی آواز, گلبانگ بلبل کی آواز. ٹھیک ہے, ہزار کہتے ہیں نا بلبل کو, گلبانگے ہزار کا مطلب ہوا بلبل کی آواز. ترنم کہتے ہیں موسیقی کو, آبشاروں کا ترنم کا مطلب, آبشاریں وہ تھے جو پانی, اونچی آواز میں پانی گرتا ہے اس کو کہتے ہیں, تو موسیقی کو کہتے ہیں. تو شاعر کہتا ہے کہ اب اس میں ہم کہیں گے کہ شاعر کہتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز جو ہے اسی مالک کی حمد و ثنا کرتی ہے, اور وہ چاہے وہ آبشاروں کی موسیقی ہو, پانی کے اوپر سے گرنے کی آواز ہو, یا پھر بلبل کی آواز ہو. بس اتنا سا ہی آپ نے اس کا مفہوم لکھنا ہے, اور پھر اس کو آپ نے تشریح کرنی ہے, جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا کی ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کی خالق و مالک کی تعریف بیان کر رہی ہے. بلندی سے گرنے والا پانی ایک آبشار کی صورت میں راگ الاپتا ہے, زبان نہ ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پڑھ رہا ہے. بلبل کا چہکنا یا دوسرے پرندوں کا ترنم ہو, یہ سب اللہ تعالیٰ کی حمد و بڑائی کر رہے ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ اس جو ہے کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف ہے. صبح سے لے کر شام تک مختلف پرندوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں. ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کر رہا ہوتا ہے, اور ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہتا ہے. تو آپ اس میں کچھ بھی لکھ سکتے ہیں. آگے یہ سب آیات الہی ہیں, ذرا غور سے دیکھ, اس کی پھر حمد بیان کر, اسی خالق کو پکار. آیات کہتے ہیں نشانیاں کو, حمد کہتے ہیں تعریف کو, بس اتنا ہی, خالق بنانے والے کو. تو اب اس کا مفہوم کیا ہے کہ یہ سب جو چیزیں ہیں جو اوپر بیان کی ہیں, یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں, آیات کہتے ہیں نشانی کو, اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. تو انسان ان کو غور سے دیکھ, پھر اس کے بعد اپنے اللہ تعالیٰ کی حمد کو بیان کر, اپنے اللہ تعالیٰ کی تعریف کر, اور اپنے اسی بنانے والے کو پکار. اب اس کی تشریح میں وہی پہلے آپ نے شاعر کا تعارف لکھنا ہے. اس کے بعد شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنے ارد گرد کی چیزوں کو غور سے دیکھو, اور تمہیں ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں نظر آئیں گی. ٹھیک ہے, تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہر چیز اپنی بے زبانی سے پکار کا کہہ رہی ہے کہ اس کو بنانے والا کوئی ہے, کوئی خالق ہے, اور وہ بے مثال کاریگر ہے. ٹھیک ہے, اور قرآن مجید میں اس کا کیا ہے, قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کائنات میں تمام لوگوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں, لیکن یہ غور نہیں کرتے. یہ بھی تو ہے نا, اس کو بیان کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ یہی مفہوم بیان کیا گیا ہے کہ کائنات اور اس میں موجود ارد گرد ہر چیزیں, انسان اپنے ارد گرد دیکھ, اور پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف کر, اور پھر پکار اسی کو, اس کے علاوہ کسی اور کو اپنی مدد کے لیے نہ پکار. آگے دیکھیں, اس کی صنعت کے نمونے ہیں وہ نکھت ہو کے رنگ, نکھت پڑھیں گے, نکھت ہو کے رنگ, اس کی قدرت کے کرشمے ہیں خزاں ہو کے بہار. ٹھیک ہے, اب ہم اس کو وہی حوالہ جو ہے میں نے آپ کو پہلے اس کا بتا دیا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ہم اس کو نکھت کا مطلب لکھیں گے. نکھت کا مطلب ہوتا ہے خوشبو. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ جو ہم کہہ سکتے ہیں بس یہی اس کا, اور تو کوئی مشکل ہمیں
نظر نہیں آتا کہ ہم ایک مشکل لفظ اس کو ہے، بس یہ ایک ہی مشکل لفظ ہے تو وہی لکھ دیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اس کی دنیا میں کسی بھی قسم کی جو اللہ تعالیٰ نے کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کی ہی صنعت کے نمونے ہیں، کوئی بھی چیز ہے وہ سب اللہ کی کاریگری کے نمونے ہیں، صنعت کو کاریگری بھی کہہ سکتے ہیں، چاہے وہ خوشبو ہے پھولوں کی یا کسی اور چیز کی یا رنگ ہے، یہ سب اللہ کی قدرت کے کرشمے ہیں، ٹھیک ہے، اور چاہے وہ خزاں ہے یا بہار ہے۔ جس طرح پھر تشریح لکھیں گے، شاعر کا تعارف لکھیں گے اور پھر اس مفہوم کو پھیلا دیں گے کہ دنیا میں ہر جگہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نمونے نظر آتے ہیں، خزاں ہو، بہار کا موسم ہو، رنگ ہو یا کہ خوشبو ہو، پھولوں کی ہر طرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے بکھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مختلف قسم کے موسم اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے ہیں، خزاں اور بہار کی تبدیلیاں لاتا ہے، سردی اور گرمی کی شدت اور کمی اسی کے اختیار میں ہے، غرض کہ اس دنیا کی ہر چیز کا خالق و مالک وہی ہے، اور اس کائنات کا ایک پتا بھی اس کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ دیٹس آل۔ آپ اور پھر اس لیے آخر میں وہ لکھ لیں کہ اور پھر ہم اس آیت میں کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ کوئی شعر اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں یا آپ کوئی آیت کا مفہوم ایڈ کرتے ہیں تو یاد رکھیں آیت کا مفہوم ہے تو آیت ہی رکھیں، پتہ چلے حدیث کو بھی آیت کہہ رہے ہوں، بعض بچے ایڈ کرتے رہے تو کہتے تھے حدیث لکھی، کہتے آیت ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ آیت ہے یا حدیث ہے۔ تو اس طرح خود سے کچھ نہیں کرنا جب تک کہ کنفرم نہ ہو جائے کہ وہ آیت درست لکھی ہوئی ہے، آپ نے اس کا مفہوم درست لکھا ہے، اور یہ کہ شعر جو ہے وہ بھی درست انداز میں لکھا ہوا ہونا چاہیے۔ پتہ چلے کسی بھی شعر کو اقبال کا نام دے کے ڈال دیا تو وہ بھی غلط ہوتا ہے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈے 4 اسٹوڈنٹ آج کی اس کلاس میں ہم جو ٹاپک پڑھیں گے وہ ہے کاروبار شروع کرنے کے مراحل یا لوازمات۔ تو آپ کا سوال یہ ہوگا کہ کاروبار شروع کرنے کے مراحل بیان کریں یا اس کے لوازمات بیان کریں، تو اس کا جو آپ کا یہ بھی لانگ کویشچن ہوگا، تو اسے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے کہ ایک نیا کاروبار قائم یا شروع کرتے وقت اور اس کی منصوبہ بندی کرتے وقت مندرجہ ذیل عوامل کو ضرور مد نظر رکھا جاتا ہے، کیونکہ کاروبار کی کامیابی کا انحصار مکمل طور پر انہی عناصر پر ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹس میں ہم یہ پڑھیں گے کہ کاروبار شروع کرنے سے پہلے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں جن کو آپ مد نظر رکھتے ہیں تاکہ کاروبار آپ کا کامیاب ہو۔ تو ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، اسے پڑھنے کی طرف چلتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ یہ آپ کے سامنے سٹیپس لکھے ہوئے ہیں کچھ کاروبار شروع کرنے کے مراحل، تو یہ کچھ ایسے پوائنٹس یا عوامل ہیں جن کو کاروبار شروع کرنے سے پہلے ہم مد نظر رکھتے ہیں تاکہ کاروبار کامیاب ہو۔ تو اس میں سب سے پہلا جو آپ دیکھیں گے لکھا ہوا ہے کاروبار کرنے کے حوالے سے، یعنی کہ جب ہم کاروبار شروع کرتے ہیں تو ہم کون کون سی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں کہ کاروبار کی نوعیت کیا ہے، یعنی کہ کاروبار جو ہے وہ ہم تجارت کریں گے، اشیاء کی خرید و فروخت کریں گے، یا پھر چیزوں کو بنائیں گے، اشیاء کی پیداوار کریں گے۔ حکومتی پابندیاں دیکھیں گے کہ اگر کوئی کاروبار کر رہے ہیں تو اس پہ کوئی حکومتی پابندیاں تو نہیں ہیں۔ جسامت یعنی کہ کاروبار چھوٹے پیمانے کا ہوگا یا بڑے پیمانے کا۔ کاروباری تنظیم جو مینجمنٹ ہوگی، آرگنائزیشن ہوگی، وہ کس طرح کی ہوگی، اس کا ڈھانچہ کیا ہوگا۔ کاروبار کی جگہ یعنی جہاں ہم کاروبار کریں گے اس کی جگہ کون سی ہوگی۔ بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کاروبار کسی ایسی جگہ پہ کیا جانا چاہیے جہاں پہ اس کی گاہک موجود ہوں۔ اگر آپ ایک جنگل میں جا کے جو ہے وہ اے سی اور فریج کا کام کرنا شروع ہو جائیں جہاں پہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، تو وہاں سے آپ کے کاروبار کو کوئی چیزیں خریدے گا نہیں، آپ کا کاروبار کامیاب نہیں ہوگا۔ اور حکومتی مراعات کہتے ہیں سہولتیں، بعض اوقات حکومتیں سہولتیں بھی دیتی ہیں کاروبار کرنے میں، تو اس کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے۔ تو یہ پہلا پوائنٹ ہے کہ کاروبار شروع جب کرتے ہیں ہم تو کون کون سی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں، یہ کچھ ہیڈنگ میں نے پڑھی ہیں۔ پھر جب ہم کاروبار شروع کرتے ہیں تو کاروبار کو چلانے کے حوالے سے کیا کیا چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے ہے انتظامیہ، یعنی کہ کاروبار کا جتنا بھی نظام ہے وہ کون سنبھالے گا، کن لوگوں کے پاس کاروبار کو چلانے کے لیے اختیارات ہوں گے۔ اس کے بعد سرمایہ، جو کاروبار جب ہم کاروبار چلاتے شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ کاروبار کو کنٹینیوسلی چلانے کے لیے مسلسل تاکہ جاری رہے تو سرمایہ کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہ ہم کہاں سے لیں گے۔ مشینوں کی دستیابی،
اگر ہم کچھ چیزیں بنا رہے ہیں تو اس کے لیے کچھ مشینیں چاہیے ہوں گی. وہ مشینیں کہاں سے آئیں گی؟ خام مال. خام مال میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ کچھ چیز بنانے میں جو مٹیریل استعمال ہوتا ہے اسے کہتے ہیں خام مال. انگلش میں اسے کہتے ہیں را مٹیریل. جیسا کہ ایک لوہے کی کرسی بنی ہوئی ہے تو اس کا خام مال لوہا ہے. ایک لکڑی کی کرسی بنی ہوئی ہے تو اس کا خام مال لکڑی ہے. اور اسی طرح اگر کوئی اینٹ بنی ہوئی ہے تو اس کا خام مال مٹی ہے. تو یہ خام مال ہوتا ہے جس کو استعمال کر کے ایک مفید چیز بنائی جاتی ہے. یعنی کہ جو چیزیں ہم بنائیں گے وہ اس کا خام مال بھی اس علاقے میں موجود ہے یا نہیں. وسائل قوت یعنی جہاں پہ ہم کاروبار کریں گے، کاروبار کو چلائیں گے، اس کے لیے ہمیں پانی، گیس، آئل یا پھر بجلی کی ضرورت پڑے گی. تو وہ یہ سہولتیں وہاں پہ موجود ہیں یا نہیں. مزدوروں کی دستیابی، کاروبار جہاں پہ کریں گے تو وہاں پہ کاروبار کو چلانے کے لیے مزدوروں کی ضرورت پڑتی ہے. تو کیا وہاں پہ مزدور آسانی سے دستیاب ہیں یا نہیں. ماہرین کی دستیابی، اگر کاروبار کو چلانے کے لیے کوئی ایکسپرٹ ضرورت ہوں جو کہ کاروبار کرنے میں ماہر ہوں تو وہ دستیاب ہو سکتے ہیں یا نہیں. ذرائع نقل و حمل یعنی مینز آف ٹرانسپورٹیشن، جس میں روڈ آ جاتی ہے اور گاڑیاں وغیرہ آ جاتی ہیں. تو ایک جگہ وہ تمام عوامل جو اشیاء کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے میں مددگار ثابت ہوں انہیں کہتے ہیں ذرائع نقل و حمل. تو جہاں پہ ہم کاروبار کر رہے ہیں وہاں پہ یہ ذرائع ہیں یا نہیں. تقسیم کنندگان کہتے ہیں ڈسٹریبیوٹرز کو، جو آپ کی چیزوں کو جا کے دوسری مارکیٹس میں سیل کرتے ہیں اور آپ سے کمیشن لیتے ہیں. تو کاروبار جب آپ شروع کرتے ہیں تو آپ پہلے سے دیکھتے ہیں کاروبار کو چلانے کے لیے تقسیم کنندگان کی ضرورت پڑتی ہے. تو وہ آپ پہلے سے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ کون کون لوگ آپ کی چیزوں کو لے کر کسی دوسری مارکیٹس میں جا کے سیل کریں گے یا ڈسٹریبیوٹ کریں گے، تقسیم کریں گے. تو اسٹوڈنٹ یہ دو تھے. پہلا تھا کاروبار جب ہم شروع کرتے ہیں تو اس وقت کیا کیا چیزیں مد نظر رکھتی ہیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کاروبار چلانے کے حوالے سے کون کون سی چیزوں کو ہم مد نظر رکھتے ہیں. اس کے بعد ہے کاروبار کے نتائج. کاروبار شروع کر لیا، اس کو چلا لیا، اب کاروبار کے نتائج کیا ہوں گے. ہم دیکھیں گے کہ نقصان کے امکانات کتنے ہیں. وہ کاروبار جس میں نقصان کے امکانات زیادہ ہوں وہ کاروبار نہیں کیا جاتا. جس میں منافع چانسز زیادہ ہوں منافع کمانے کی وہ کاروبار کیا جاتا ہے. پھر دیکھا جاتا ہے اس کاروبار کا مستقبل کیا ہے، کہ آنے والے سالوں میں یہ کاروبار کہاں ہوگا. کیا کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ اس کاروبار جو ہے وہ جو ہم کر رہے ہیں وہ 1 سال کے اندر یا 2 سال کے اندر اس کا ٹرینڈ ختم ہو جائے گا. کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ ٹرینڈ چینج ہوتے رہتے ہیں. جیسے اگر کوئی پہلے ٹائپ رائٹر بناتا تھا تو اس نے سوچا ہوگا کہ اگر اسے سوچنا چاہیے تھا کہ اگر یہ کوئی ایسی ٹیکنالوجی آ گئی جو کہ ٹائپ رائٹر کو ختم کر دے گی، جیسے کمپیوٹر آ گیا ہے، تو اس وقت میں کیا کروں گا. تو کاروبار کے مستقبل کے بارے میں بھی سوچا جاتا ہے. اور وسعت کے امکانات، وہ وسعت کہتے ہیں کاروبار کو پھیلنا یا کاروبار کا بڑھنا. تو وہ کاروبار کیا جاتا ہے جس میں کاروبار کے پھیلنے کے چانسز زیادہ ہوں. تو یہ کچھ ہیڈنگز آپ نے اسی طرح لکھنی ہے. پہلے کویشچن آپ نے لکھنا ہے کہ کاروبار شروع کے مراحل کرنے کے مراحل بیان کریں. اس کے بعد یہ چارٹ آپ نے بنانا ہے. پھر اس کو 2 لائنوں میں جس طرح میں آپ کو ایکسپلین کر کے اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں اسی طرح آپ اپنے الفاظ میں لکھ کر اس کویشچن کو کمپلیٹ کر دیں گے. چلتے ہیں ان کی ڈیٹیل کی طرف. سب سے پہلا پوائنٹ تھا کاروبار شروع کرنے کے حوالے سے. تو اس میں پہلی ہیڈنگ ہے کاروبار کی نوعیت. ہاں، نوعیت کہتے ہیں جی کاروبار کی نوعیت کو، کہ کاروبار کون سا ہوگا. آیا کہ کاروبار میں ہم چیزیں بنائیں گے یا بنی ہوئی چیزیں لا کے ان کی خرید و فروخت کریں گے. تو یہ ہم کاروبار شروع کرنے سے پہلے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے کون سا کاروبار کرنا ہے. اس کے بعد دوسری ہیڈنگ ہے جی حکومتی پابندیاں. یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ کاروبار شروع کرنے سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کوئی ایسا کاروبار تو نہیں کر رہے جس پہ حکومت کی پابندی ہے یا پھر حکومت سے اجازت لینا لازمی ہے. جیسے گنز وغیرہ کا کاروبار ہے تو اگر کوئی گنز وغیرہ کی ٹریڈنگ کرتا ہے تو اس کے لیے پہلے حکومت سے لائسنس لینا پڑتا ہے. اگر آپ کوئی ایسا کاروبار شروع کرتے ہیں تو آپ پہلے حکومت سے اجازت لیتے ہیں. تو کاروبار شروع کرنے سے پہلے اس کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی دوسرے ملک کے ساتھ کاروبار شروع کرنا جا رہے ہیں لیکن وہ آپ کا دشمن ملک ہے اور حکومت نے پابندی لگائی ہوئی ہے اس کاروبار پہ، تو وہ آپ کے لیے نقصان کا باعث ہوگا. حکومت آپ کو وہ کاروبار نہیں کرنے دے گی. تو اس بات کا آپ کو پہلے سے پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی جو کاروبار شروع کیا جا رہا ہے اس پر کوئی حکومت کی پابندی تو
نہیں ہے۔ تیسرا ہے جی کاروبار کی جسامت، یعنی کہ کاروبار چھوٹے پیمانے کا ہوگا یا بڑے پیمانے کا، یہ بھی کاروبار شروع کرنے سے پہلے ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ کاروبار کی جسامت ڈیسائیڈ کرنے کے لیے، یعنی کہ وہ محدود پیمانے یعنی چھوٹے پیمانے کا ہوگا یا بڑے پیمانے کا ہوگا، اس بات کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ کاروبار کرنے کے لیے آپ کے پاس سرمایہ کتنا ہے۔ اگر زیادہ پیسہ ہے تو کاروبار بڑے پیمانے پر کیا جائے گا، اگر پیسہ کم ہے، سرمایہ کم ہے، تو کاروبار بھی چھوٹا شروع کیا جائے گا۔ اور دوسری چیز ہے اشیاء کی طلب، یعنی جس چیز کا آپ کاروبار کر رہے ہیں، اگر اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی، اس چیزوں کو اس کے خریدار زیادہ ہوں گے، تو آپ کا کاروبار بڑے پیمانے پر ہوگا۔ اگر ان چیزوں کا کاروبار طلب کم ہوگی، خریدار کم ہوں گے، تو وہ کاروبار آپ کا اس کی جسامت محدود پیمانے کی ہوگی۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے آپ کی کاروبار کی تنظیم۔ کاروبار شروع کرنے سے پہلے یہ طے کیا جاتا ہے کہ کاروبار کسی تنظیم کے اصول کے تحت چلایا جائے گا۔ واحد ملکیتی، شراکتی یا مشترکہ سرمایہ کی کمپنی، یعنی کہ جو آپ کاروبار شروع کر رہے ہیں وہ آپ اکیلے شروع کریں گے، واحد ملکیتی کاروبار ہوگا، شراکتی کاروبار ہوگا۔ شراکتی کاروبار کہتے ہیں ایسے کاروبار کو جو دو یا دو سے زیادہ لوگ مل کر کرتے ہیں، یا مشترکہ سرمایہ کی کمپنی، یا پھر آپ ایک بڑی کمپنی شروع کریں گے جس میں بہت سارے لوگ مل کر سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ تو یہ بھی آپ کو پہلے ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے کون سا کاروبار کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے جی جگہ کا انتخاب۔ جگہ کا انتخاب جو ہے بہت ضروری عمل ہے کسی بھی کاروبار کی جو ہے وہ کامیابی کے لیے۔ تو آپ کو پہلے سے ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے کہ آپ کون سی جگہ پہ کاروبار کریں گے۔ آپ وہاں پہ کاروبار کرتے ہیں جہاں پہ آپ کو چیزیں بنانے کے لیے خام مال آسانی سے مل سکے، تیار شدہ مال کی، یعنی کہ وہاں پہ تیار شدہ مال کی کھپت کے مراکز، کھپت کہتے ہیں جہاں پہ تیار شدہ مال استعمال کیا جاتا ہو۔ میں نے اگزامپل دی تھی کہ اگر آپ جو ہے وہ اے سی اور فریج جا کے جنگل میں بنا کے وہاں پہ رکھ دیں گے یا پھر وہاں پہ بنائیں گے، تو سب سے پہلی بات ہے خام مال وہاں پہ آپ کو نہیں ملے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ تیار شدہ مال کی کھپت کے مراکز، یعنی کہ آپ وہاں پہ چیزیں اس جگہ کا انتخاب کریں گے جہاں پہ جو چیزیں آپ بنا رہے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ استعمال کی جاتی ہوں۔ معاونین تجارت بآسانی میسر ہو۔ معاونین تجارت کہتے ہیں وہ لوگ جو تجارت کرنے میں، وہ لوگ یا ادارے جو تجارت کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، انہیں کہتے ہیں معاونین تجارت۔ یعنی کہ جب آپ تجارت کرتے ہیں، معاونین کہتے ہیں مدد کرنے کو۔ تو روڈ ہے، جو ٹرانسپورٹ ہے یا ذرائع نقل و حمل ہیں، وہ آپ کی کاروبار کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ بینکس وغیرہ ہیں، پیکنگ وغیرہ، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اگر یہ آسانی سے میسر ہوں تو آپ اس جگہ کا انتخاب کرتے ہیں، اگر نہ ہوں تو اس جگہ کا انتخاب نہیں کرتے۔ مزدور آسانی سے دستیاب ہوں۔ ظاہر سی بات ہے آپ کو کاروبار چلانے کے لیے ملازم چاہیے ہوں گے، اگر آپ اس جگہ پہ کاروبار شروع کریں گے جہاں پہ مزدور آسانی سے مل جاتے ہوں۔ نمبر 6 ہے جی حکومتی مراحت۔ مراحت کہتے ہیں سہولیات کو۔ تو بعض اوقات حکومت کچھ ایسی سہولیات دیتی ہے، جیسے کہ اگر آپ کسی ایک ایریا بتا دیتی ہے کہ وہاں پہ اگر آپ اپنا کاروبار شروع کریں گے تو آپ کو ٹیکس ادا نہیں کرنا پڑے گا، یا اگر آپ کسی مخصوص چیز کے لیے چیزیں باہر بیچتے ہیں، برآمد کرتے ہیں چیزیں یا درآمد کرتے ہیں، تو اس میں کچھ آپ کو ٹیکس میں چھوٹ ہوگی۔ تو اس طرح کی سہولیات ہوتی ہیں، اس کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے جب بھی کاروبار شروع کیا جاتا ہے۔ کوشش کی جاتی ہے کہ وہی کاروبار شروع کیا جائے جس میں حکومت آسانیاں پیدا کرتی ہے، آپ کو مختلف سہولیات دیتی ہے۔ یہ آپ لکھا ہوا ہیڈنگ میں سے پڑھیں گے تو آپ کو مزید بہتر سمجھ آ جائے گا۔ یہ تھا کاروبار کرنے کے حوالے سے۔ آپ کا نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ ہے کاروبار چلانے کے حوالے سے۔ یہ تو ہم نے سب کچھ ڈیسائیڈ کر لیا کہ کاروبار کی جسامت کیا ہوگی، نوعیت کیا ہوگی، اس کے علاوہ جگہ کون سی ہوگی، وہ واحد ملکیتی کاروبار ہوگا یا شراکتی کاروبار ہوگا۔ تو یہ سب کچھ ڈیسائیڈ کرنے کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم کاروبار شروع کر لیں گے تو اس میں کون کون سی چیزیں امپورٹنٹ ہیں اور ہمیں کیا کیا سوچنا چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات جو ہے وہ ہے کاروبار کے انتظامی امور۔ جب بھی کاروبار چلایا جاتا ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ کاروبار کون چلائے گا، کاروبار چلانے کے اختیارات کس کے پاس ہوں گے، کون سے ملازمین جو ہیں وہ کیا کیا کام کریں گے، یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کاروبار شروع کرنے سے
پہلے، یعنی کہ اگر کوئی مالک ہیں وہ خود حصہ لیں گے کاروبار کرنے میں یا خود وہ کام نہیں کریں گے، کون سا جو شخص ہے وہ کیا کام کرے گا، تو یہ سارا طے کرنا کاروباری انتظامی امور میں شامل ہے۔ اسے پڑھ لیتے ہیں کہ کاروبار کے آغاز سے قبل کہتے ہیں پہلے، یعنی کہ کاروبار کے آغاز سے پہلے ہی اس بات کا فیصلہ کر لینا چاہیے کہ کاروبار کی انتظامی صورت کیا ہوگی، ملازمین کا تقرر اور ان میں کام تقسیم کس طرح ہوگی، یعنی کہ ملازمین کو کس طرح ہم ہائر کریں گے اور ان میں کام کیسے تقسیم ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ بھی فیصلہ کیا جاتا ہے کہ مالکان انتظامی امور میں حصہ لیں گے یا نہیں، یعنی جو کاروبار میں پریکٹیکلی جو آنر ہیں، کاروبار کے مالک ہیں، وہ کام کریں گے یا سارا کام ملازم ہی کریں گے، یہ بھی پہلے طے کر لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی سرمایہ کی دستیابی۔ تو کاروبار کو چلانے کے لیے لازمی ہوتا ہے سرمایہ، تو سرمایہ کی دستیابی بھی یقینی بنا لی جاتی ہے کاروبار شروع کرنے سے پہلے۔ پڑھتے ہیں، اس جدید سائنسی دور میں کاروبار کی ترقی اور کامیابی کا انحصار سرمایہ کی مقدار پر ہے، یعنی کہ کاروبار کتنا کامیاب ہوگا یہ اس بات پر منحصر کرتا ہے کہ آپ کے پاس سرمایہ کتنا ہے۔ سرمایہ کی بدولت مشینوں کی خریداری، خام مال کی خرید و فروخت، مزدوروں کی اجرت یعنی کہ مزدوروں کو جو معاوضہ دیا جاتا ہے وغیرہ ممکن ہو جاتی ہے، لہٰذا کاروبار کے آغاز سے پہلے سرمایہ کا حصول اشد ضروری ہوتا ہے۔ یعنی کاروبار کرنے کے لیے آپ کو مشینوں کی ضرورت پڑتی ہے، آپ خریداری کرتے ہیں، اس کے علاوہ مال کی خرید و فروخت کے لیے پیسے کی ضرورت پڑتی ہے، مزدوروں کو تنخواہیں دینے کے لیے پیسے کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے آپ پہلے سے سرمایہ کا جو ہے وہ انتظام کر لیتے ہیں کاروبار شروع کرنے سے پہلے۔ نیکسٹ ہے جی مشینوں کی دستیابی۔ تو اسٹوڈنٹس، اگر آپ کاروبار کوئی ایسا کر رہے ہیں جس میں آپ مختلف چیزیں بناتے ہیں اور اس کے لیے مختلف مشینیں کی آپ کو ضرورت پڑے گی، تو آپ مشینوں کی دستیابی کو بھی کاروبار شروع کرنے سے پہلے یقینی بنا لیتے ہیں۔ آپ یہ طے کر لیتے ہیں کہ آپ نے کہاں سے مشینیں خریدنی ہیں۔ جیسے جاپان ایک ترقی یافتہ ممالک میں ہے جہاں پہ بہت اچھی کوالٹی کی مشینیں تیار کی جاتی ہیں، تو آپ پہلے سے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ آپ مشینیں کہاں سے خریدیں گے۔ نیکسٹ آپ کی ہیڈنگ ہے خام مال کی دستیابی۔ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ خام مال وہ مال ہے جس کو استعمال کر کے کوئی ایک مفید چیز بنائی جاتی ہے۔ اگر لوہے کی چیئر ہے تو اس کا خام مال لوہا ہے، اگر پلاسٹک کی ہے تو اس کا خام مال پلاسٹک ہے، اگر لکڑی کی چیئر ہے تو اس کا خام مال لکڑی ہے۔ تو پڑھتے ہیں جی کاروبار کا آغاز کرتے وقت سستے اور معیاری خام مال کی دستیابی ضروری ہے۔ جب بھی کاروبار آپ کرتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو آپ چیزیں بنائیں گے اس کے لیے جو خام مال ضرورت ہوگا وہ آسانی سے اور کم قیمت پر دستیاب ہوگا یا نہیں۔ جیسے آپ فرنیچر کا کاروبار کرتے ہیں تو آپ اس جگہ پہ کاروبار کریں گے جہاں پہ آپ کو یقین ہوگا کہ یہاں پہ ہمیں لکڑی کم قیمت پر مل جائے گی اور آسانی سے مل جائے گی۔ چیز کی قیمت کا دار و مدار زیادہ تر خام مال پر ہی ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس کا اگر خام مال سستا ہوگا تو وہ چیز بھی سستی ہوگی، اگر خام مال مہنگا ہوگا تو چیز بھی مہنگی ہوگی۔ جیسے اگر پلاسٹک سستا ہے تو پلاسٹک کا فرنیچر سستا ہوگا، چیئریں سستی ہوں گی اور سستی ہوں گی، اور اگر چیئرز لوہے کی ہیں تو اس کا خام مال لوہا مہنگا ہے تو اس کی قیمت بھی زیادہ ہوگی۔ اس لیے سستا اور اعلیٰ خام مال اگر بیرون ممالک سے منگوانا پڑے تو اس میں بھی کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو۔ اگر خام مال سستے داموں حاصل ہوگا تو اس سے کاروبار نفع بخش بنیادوں پر قائم ہوگا اور وسعت بھی اختیار کرے گا۔ یعنی کہ کاروبار چلانے سے پہلے اس بات کو یقینی بنا لیا جاتا ہے، اگر آپ کوئی ایسا کاروبار کر رہے ہیں جس میں چیزیں بنا رہے ہیں، جیسے فرنیچر بنانا ہے تو اس کے لیے لکڑی چاہیے آپ کو، تو آپ یقینی بنا لیتے ہیں کہ لکڑی آسانی سے اور کم قیمت پر ہمیں دستیاب ہوگی۔ اس کے بعد ہے جی وسائل قوت کی دستیابی۔ وسائل قوت ہوتے ہیں جس میں آپ کو چاہے کوئلہ ہے، پانی ہے، بجلی ہے، سوئی گیس ہے، آئل وغیرہ ہے، تو اس میں دیکھیں آپ کو مشینیں چلانے کے لیے بجلی کی، سوئی گیس کی، آئل وغیرہ کی، کوئلے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو آپ اس جگہ پہ کاروبار شروع کرتے ہیں اور آپ پہلے ہی یہ طے کر لیتے ہیں کہ کاروبار کو چلانے کے لیے جو وسائل قوت ہوں گے وہ کہاں سے ہم دستیاب کریں گے یا ان کی دستیابی کہاں سے ہوگی۔ تو
تو اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں کہ کاروبار شروع کرنے سے قبل مشینوں اور دوسرے عوامل کے لیے درکار قوت کے وسائل کا جائزہ اور دستیابی بہت ضروری ہے۔ کاروبار اور مشینوں کی نوعیت کے مطابق مختلف قسم کے وسائل قوت درکار ہوتے ہیں، مثلاً پانی، بجلی، سوئی، گیس، تیل اور کوئلہ وغیرہ۔ اگزامپل لیتے ہیں اس سیٹنگ کی کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ ایک مشین کو چلانے کے لیے بجلی کی ضرورت ہے، تو آپ کو یقینی بنانا ہوگا کہ جہاں آپ کاروبار شروع کر رہے ہیں وہاں پہ بجلی پہلے سے موجود ہے۔ اگر بجلی نہیں ہے، آپ مشین لا کے وہاں پہ رکھ دیتے ہیں تو آپ اس سے کوئی کام نہیں لے سکتے۔ یہ بھی ہے جی کاروبار چلانے کے حوالے سے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے جی مزدوروں کی دستیابی۔ آپ کو پتہ ہے جی کوئی بھی کاروبار جو ہے وہ شروع کرنے سے پہلے یا کوئی بھی کاروبار جب کیا جاتا ہے، جو بڑے پیمانے کے کاروبار ہوتے ہیں تو اس میں بہت سارے مزدوروں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو مزدور بھی ایسے کہ جن میں جو تربیت یافتہ ہوں، جو کہ اگر فار ایگزامپل کسی کو مشین چلانی پڑ جائے تو وہ ملازم مشین چلا سکے۔ اگر آپ اسے اکاؤنٹنٹ بھرتی کر رہے ہیں، وہ کمپیوٹر یوز کرے گا، آپ کا حساب کتاب کمپیوٹر میں رکھے گا، تو اسے اکاؤنٹنگ کا پتہ ہونا چاہیے، وہ اچھے طریقے سے کمپیوٹر کو چلانا اسے آتا ہو۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ مزدوروں کی دستیابی کے وقت مد نظر رکھی جاتی ہیں۔ اسے بھی پڑھ دیتے ہیں۔ کسی بھی کاروبار کے آغاز سے قبل اس بات کا جائزہ لینا بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس کاروبار کے لیے مزدور مناسب اجرتوں پر دستیاب ہیں یا نہیں۔ مناسب اجرتوں یعنی کہ مناسب قیمت پر۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی کام کر رہا ہے آپ کے ملازم، وہ 20,000 کی جگہ 2 لاکھ تنخواہ مانگے، تو یہ بھی آپ کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ آج کل کی صنعتی دور میں خودکار اور جدید مشینوں کا استعمال بہت حد تک بڑھ گیا ہے، اس لیے مشینوں پر کام کرنے کے لیے تربیت یافتہ اور غیر تربیت یافتہ دونوں قسم کے مزدوروں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو آپ اگر مشین چلانے کے لیے کوئی ملازم ڈھونڈ رہے ہیں تو اس کو بھی پہلے آپ کاروبار شروع کرنے سے پہلے آپ یقینی بنا لیں گے کہ ہمیں یہ مزدور اویلیبل ہو جائیں گے یا نہیں۔ اگر ہوں گے تو آپ کاروبار شروع کریں گے۔ اس کے بعد ہے جی ماہرین کی دستیابی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کاروبار چلانے میں مشکلات آ جاتی ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کاروبار کرنے میں ماہر ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو آ کے بتاتے ہیں کہ آپ نے کاروبار کس طرح چلانا ہے اور کس طرح آپ نفع بخش بنا سکتے ہیں کاروبار کو، کس طرح آپ اپنی کارکردگی بہتر بنا سکتے ہیں تاکہ آپ کا کاروبار زیادہ سے زیادہ ترقی کرے۔ تو ماہرین کا ہونا بھی کاروبار میں لازمی ہے۔ تو ماہرین کی خدمات حاصل کرنے کو بھی کاروبار شروع کرنے سے پہلے یقینی بنا لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے، یہ تھوڑی سی اوپر سے مس پرنٹ نظر آ رہی ہے، یہاں پہ صحیح نظر نہیں آ رہا، کہ ذرائع نقل و حمل ہے۔ آپ کی بک پہ صحیح طریقے سے لکھا ہوگا، اسکرین پہ تھوڑا سا مس ہو رہا ہے۔ ہیڈنگ ہے ذرائع نقل و حمل، یعنی مینز آف ٹرانسپورٹیشن۔ کسی بھی چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے جو بھی عوامل ہیں انہیں ہم کہتے ہیں ذرائع نقل و حمل۔ تو ہیڈنگ پڑھتے ہیں، ذرائع نقل و حمل نہ صرف خام مال کو صنعتوں تک پہنچانے، یعنی کہ جن سے چیزیں بنتی ہیں، را مٹیریل، وہ صنعتوں تک پہنچایا جاتا ہے روڈ ٹرانسپورٹ کے ذریعے، روڈ گاڑیوں کے ذریعے، بلکہ تیار شدہ مصنوعات کو منڈیوں تک لے جانے میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس ڈیڈ لائن میں یہی بتایا گیا ہے کہ جب ہم کوئی مال صنعتوں میں بناتے ہیں تو وہاں پہ جو را مٹیریل استعمال ہوتا ہے وہ بھی ٹرانسپورٹ کے ذریعے ہی وہاں پہ لے کے جایا جاتا ہے، اور جب صنعتوں میں ایک چیز مکمل تیار ہو جاتی ہے تو وہ جس مارکیٹ میں جا کے سیل کی جاتی ہے اس تک لے جانے کے لیے بھی ہمیں گاڑیوں کی اور روڈ وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر کسی کاروبار کے لیے سستے اور تیز رفتار ذرائع نقل و حمل حاصل ہوں گے تو اس کاروبار کی کامیاب ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، اگر آپ کاروبار ایسی جگہ کریں گے جہاں پہ روڈ بہت اچھی ہیں اور آسانی سے وہاں پہ گاڑیاں وغیرہ دستیاب ہوتی ہیں تو وہاں پہ آپ کاروبار اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی جنگل میں جا کے دکان کھول لیتے ہیں جہاں پہ روڈ ہی نہیں جاتی، 2 گھنٹے پیدل چل کے وہاں پہ پہنچنا پڑتا ہے، تو وہاں پہ آپ کا کاروبار ہرگز کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ ایک چھوٹی سی اگزامپل تھی ذرائع نقل و حمل کی۔ اس کے بعد ہے جی تقسیم کنندگان کا انتخاب۔ میں نے تقسیم کنندگان کا شارٹ انٹرو آپ کو دیا تھا کہ ڈسٹریبیوٹرز ہوتے ہیں وہ لوگ جو آپ کی بنائی گئی چیزوں کو مختلف مارکیٹس میں جا کے تقسیم کرتے ہیں، بیچتے ہیں۔ اس طرح وہ تنخواہ بھی لیتے ہیں، وہ کمیشن بھی اس پہ لیتے ہیں اور اس سے نفع کماتے ہیں۔ تو پڑھتے ہیں، کاروبار شروع کرنے سے پہلے کارخانہ دار کو اپنی
پیدا کردہ اشیاء کی تقسیم یعنی فروخت کے لیے تقسیم کنندگان کا انتخاب کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس طرح اشیاء کو صارفین تک پہنچانے میں آسانی رہتی ہے۔ یعنی کاروبار شروع کرنے سے پہلے یہ طے کر لیا جاتا ہے کہ جب ہم کاروبار شروع کریں گے جو چیزیں ہم بنائیں گے ان کے فروخت کا بندوبست کر لیا جاتا ہے، اور ان لوگوں کو پہلے سے جو ہے وہ ہائر کر لیا جاتا ہے جو تقسیم کنندگان کا کام کرتے ہیں، یعنی کہ اشیاء کو فروخت کرنے کا کام کریں گے۔ تو یہ بھی کاروبار شروع کرنے سے پہلے لازمی ہے۔ تو یہ تھا جی آپ کا جو دوسری مین ہیڈنگ تھی کاروبار چلانے کے حوالے سے۔ اس کے بعد تیسری ہیڈنگ ہے آپ کی کاروباری نتائج کے حوالے سے۔ تو اسٹوڈنٹس کاروباری نتائج کے حوالے سے بھی کاروبار شروع کرنے سے پہلے سوچا جاتا ہے۔ تو پڑھتے ہیں اس ہیڈنگ کو کہ کاروبار کے مستقبل کا تجزیہ بہت احتیاط سے کرنا چاہیے، یعنی کہ یہ بہت احتیاط سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو کاروبار ہم کریں گے اس کاروبار کا جو ہے وہ مستقبل کیا ہے۔ اس سلسلے میں ٹیکنالوجی اہم جز ہے جس کی وجہ سے آئے دن نئی ایجادات ہو رہی ہیں۔ صارف کو پسند اور معیار بھی اسی تناسب سے بدلتا ہے، اس لیے کاروباری آدمی کو کاروبار کے لیے مقامی اور بین الاقوامی حالات کو بغور جائزہ لینا چاہیے، یعنی کاروبار کے مستقبل کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ میں اگزامپل دیتا ہوں یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دور تھا کہ نوکیا کے سیل فون جو ہیں وہ ہر طرف ہوتے تھے، جو بھی کہتا تھا کہ کون سا سیل فون لینا ہے نوکیا کا، کیونکہ اس کی کوالٹی بہت اچھی تھی۔ لیکن جب وقت ساتھ گزرتا گیا، ترقی آتی گئی ٹیکنالوجی میں، تو اینڈرائڈ سیل فون آ گئے۔ اینڈرائڈ سیل فون آئے تو نوکیا نے اس پر دھیان نہیں دیا۔ بہت ساری اور نئی کمپنیز آ گئی جنہوں نے اینڈرائڈ سیل فون، ٹچ سیل فون بنانا شروع کر دیے، لیکن جو ہے نوکیا کی کمپنی ہے، جو اس کے مالکان تھے یا اس کے جتنے جو بھی مینیجر تھے، انہوں نے نہیں سوچا کہ کاروبار جو ہے وہ اب ٹیکنالوجی جدید آ گئی ہے، لوگوں کی پسند تبدیل ہو رہی ہے، تو ہم اس کے مطابق سیل فون بنائیں۔ تو دیکھیں آج نوکیا جو ہے بہت ہی کم لوگوں کے پاس نظر آتا ہے۔ اگر آپ 1000 بندے میں دیکھیں گے تو اس میں سے کسی ایک دو کے پاس آپ کو نوکیا نظر آئے گا، نہیں تو مجھے تو بالکل اب نوکیا کے سیل فون لوگوں کے پاس نظر ہی نہیں آتے۔ تو یہ ہوتا ہے کاروبار کا مستقبل، یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے جی نقصان کے امکانات۔ اچھا، کاروبار شروع کرنے سے پہلے یہ بھی دیکھا جاتا ہے کس وجہ سے کاروبار کو نقصان ہو سکتا ہے، اور یہ کوشش کی جاتی ہے کہ وہ تمام وجوہات کم کیے جائیں یا ختم کیے جائیں۔ پڑھتے ہیں جی، اگرچہ کاروبار کی نفع کی امید کے تحت شروع کیا جاتا ہے، مگر کاروبار میں نقصان کے امکانات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، لہذا وہ عوامل جن میں نقصانات یا خطرات موجود ہوں ان کو نظر میں رکھنا چاہیے اور ان سے بچنا چاہیے۔ یعنی کاروبار جب شروع کیا جاتا ہے تو اس امید سے کیا جاتا ہے کہ ہم منافع کمائیں گے، لیکن اس میں نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو جن وجوہات کی وجہ سے نقصان ہو سکتا ہے ان وجوہات کو دور کرنا، ان پہ نظر رکھنا، ان سے بچنا بھی ضروری ہے۔ تو آخری ہیڈنگ ہے جی کاروبار کے نتائج کے حوالے سے کہ وسعت کے امکانات۔ کاروبار شروع کرنے سے پہلے بغور جائزہ لیا جاتا ہے کہ اس کاروبار کی ترقی اور وسعت کے امکانات کتنے ہیں۔ وہ کاروبار جس میں پھیلنے کی یا جس کو بڑھانے کی گنجائش زیادہ ہو وہ کاروبار شروع کیا جا سکتا ہے، جس میں پھیلنے کے یا وسعت کے امکانات بالکل نہ ہوں وہ کاروبار نہیں کیا جاتا۔ مثلاً مزید سرمایہ، اضافی جگہ یا زیادہ وسائل قوت کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ جب کاروبار کو آپ بڑا کریں گے، پھیلائیں گے، تو آپ کے کاروبار کو چلانے کے لیے مزید سرمایہ چاہیے ہوگا، مزید جگہ چاہیے ہوگی، مزید وسائل قوت چاہیے ہوں گے۔ تو ان چیزوں کا بھی انتظام کرنا اور پہلے سے سوچنا کہ جب ہم اپنے کاروبار کو بڑھائیں گے تو یہ چیزیں کہاں سے آئیں گی، یہ بھی کاروبار شروع کرنے کے مراحل میں شامل ہے۔ تو اس طرح یہ ڈیٹیل ختم ہو جاتی ہے یہاں پہ۔ تو آج کا آپ کا یہی ٹاپک تھا، ایک ہی کویشچن تھا، لانگ کویشچن، کاروبار شروع کرنے کے مراحل بیان کریں۔ تو آپ نے اسی طرح یہ جو آپ کی اسکرین پہ چارٹ نظر آ رہا ہے، یہ اسی طرح آپ نے خاکہ بنانا ہے ایک، اور اس کے بعد ایک ہیڈنگ کو جس طرح میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے اس کو لکھ کے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس ٹاپک کو بہت اچھے طریقے سے تیار کریں گے۔ یہ آپ کا 12 نمبر کا کویشچن پیپر میں آ سکتا ہے۔ نیکسٹ کلاس تک اللہ حافظ۔ Question number 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18.
یہ اسی طرح یہ سمپل سے کویشچن کسی میں ڈائریکٹ پروپورشن ہے اور کسی میں انورس ہے، یہ سارے آپ خود کر لیں گے. یاد رکھیے کہ جہاں بھی ٹائم ٹو مین آ جائے تو وہ انورس ہوتا ہے، یا ٹائم ٹو ٹائم آ جائے، ادھر بھی ٹائم ہو ادھر بھی ٹائم ہو، یعنی کہ ایک سائڈ پہ ڈیز ہوں ایک سائڈ پہ آرس ہوں تو وہ انورس ہوتا ہے، باقی تقریباً سارے ڈائریکٹ ہوتے ہیں.